अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज हम सूरा अल हदीद शुरू कर रहे हैं। सूरा अल हदीद मदनी सूरा है और इसका वक्त नुज़ूल गालिबन सुलह हुदैबिया और जंग उहद के दरमियान का है। ये वो ज़माना था जब इस्लाम को अपने पैरोकारों से सिर्फ जानी कुर्बानी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि माली कुर्बानी का भी इस्लाम तकाजा कर रहा था। और इस सूरा का उमूमी तौर पर जो मौजू है वो फी सबीलिल्लाह खर्च करना है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो वक़्त जिसमें ख़ास तौर पर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए माल और पैसे की ज़रूरत थी, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने इस सूरा मुबारका में हकीकी मानों में ईमान क्या है उस पर भी रोशनी डाली और इसमें अपने बंदों को फी सबीलिल्लाह खर्च करने की तलकीन भी फरमाई। और इसमें अमूमन जो चीज़ें ज़िक्र हुई हैं उनमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने अपनी ज़ात के हवाले से चंद बातें की हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह के रस्ते में जानो माल की कुर्बानी देना अगरचे हर हाल में काबिल कदर है, मगर उन कुर्बानियों की कदर और कीमत मौक़े के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। जिस वक़्त इस्लाम कमज़ोर हो और बज़ाहिर कोई सूरत भी नज़र ना आ रही हो, उस वक़्त जिन लोगों ने ना सिर्फ ज़ाती एतबार से बल्कि माली एतबार से भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश की, तो यकीनन उनका मुकाम, उनका वक़ार और उनका मर्तबा वो अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने उन लोगों का भी यहाँ पर तज़किरा किया कि जिन्होंने उस वक़्त अल्लाह के रस्ते में खर्च किया जब लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, और बहुत सारे लोग सिर्फ ये तमाशाई बने थे, देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं फिर वो रवैया अख्तियार करेंगे। तो अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने अपनी सिफ़ात का तज़किरा करने के बाद उन लोगों को जो है वो वाज़े कर दिया कि हकीकत में अल्लाह के नज़दीक हकीकी अहले ईमान वही हैं जो सिद्क़े दिल के साथ, बगैर किसी रिया के, बगैर किसी दिखावे के और बगैर किसी दूसरे की तरफ देखे, वो अपने रब को राज़ी करने के लिए अपना माल भी लगा देते हैं, अपनी जान भी लगा देते हैं। और इसी तरह इसमें अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने बाज़ चीज़ों को की हकीकत भी बयान फरमाई है, जैसे ज़मीन व आसमान की पैदाइश। और असल में अल्लाह ताला की तौहीद भी इस ज़िमन में है कि अल्लाह को हकीकी मानना इसी बात का तकाजा करता है कि जब वो कहे, जब उसका रसूल कहे, तो उसके लिए ज़ाती तौर पर भी खड़े होना और माली एतबार से भी अपने सारा कुछ लगा देना। और शायद यही वो वाक़यात हैं जिनके अंदर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मशहूर जो वाक़या है वो रूनमा हुआ। तो पूरा का पूरा सामान जो है वो दे दिया गया और दूसरी तरफ से जो है वो आधे घर का सामान ला कर रखा गया। तो बहरहाल अल्लाह के जो मुकर्रबीन थे तो उन्होंने उस वक़्त भी कोई दरेग नहीं किया, और क़यामत तक हकीकी मोमिन वही कहलाएंगे जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और अपना माल दोनों चीज़ें लेकर जो है वो अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाए। तो इब्तिदा में अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। सब्बह युसब्बिहु तस्बीह, तस्बीह बयान करना। सब्बह लिल्लाहि, सब्बह माजी का सीगा है, तस्बीह बयान की, तस्बीह बयान की
اللہ کی ما فی السماواتی والارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمان میں ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے غالب ہونے کا تذکرہ آیا ہے، اللہ جل جلالہ کا عزیز ہونا جہاں پر ذکر ہوا ہے، اس کے ساتھ کبھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکیم کا لفظ، کبھی علیم کا، اور کبھی جو ہے وہ غفور کا، اور کبھی وہاب، یعنی ایسے الفاظ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ضرور ذکر کی ہیں کہ اگر کوئی غالب ہو، قوت والا ہو، اور اس کے اندر حلم نہ ہو، علم نہ ہو، یا اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کی خیرخواہی نہ ہو، تو پھر ظلم، جبر اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی قوت والا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لیے خیرخواہی کا، حلیم جو ہے بردباری کا، اور ان کے لیے اچھائی کا جو ہے وہ معاملہ رکھتا ہے، تو یقیناً پھر وہاں پر جو ہے معاملہ متوازن رہتا ہے، کہیں جبر اور ظلم کا سلسلہ نہیں آتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی۔ اب یہاں پر سبح فعل ماضی استعمال ہوا ہے، بعض جگہوں پر ہے یسبح لہ ملک السماوات، یسبح، تو وہاں پر مضارع کا صیغہ آتا ہے۔ تو مضارع کا صیغہ جو ہے وہ حال اور استقبال کے لیے ہوتا ہے، اور ماضی جو ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں تینوں صورتوں، یعنی ساری کی ساری کائنات، وہ پہلے جو ہے وہ ماضی میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہی، اب بھی کر رہی ہے، اور مستقبل میں بھی کرے گی، یہ یقینی طور پر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سبحان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو سبحانہ کئی جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تسبیح صرف جو ہے وہ ایک وقت میں نہیں ہے، بلکہ تکرار کے ساتھ اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، اور ہوتی رہے گی۔ حقیقت میں یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر تم اللہ ذوالجلال والاکرام کو نہیں بھی مانو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بھی آؤ گے، تو اس کی بادشاہت میں تو کوئی کمی نہیں واقع ہونے والی، اس کی تو ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت اسی کی ہے، لہو ملک بادشاہت، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، اور یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسانوں نے جس کو بھی اپنا معبود بنایا ہے، اس کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، زندہ کرنا، مارنا۔ بسا اوقات جیسے اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ غفور ہے، تو لوگ اس طرح کی چیزیں، حالانکہ یہ بھی نعوذ باللہ سبحان اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے کے نہیں ہو سکتے، لیکن بشری تقاضوں میں کسی کے اندر حلم پایا جاتا ہے یا کسی کے اندر، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن یحیی و یمیت، یہ ایسی اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ زندگی اور موت تو دور کی بات ہے، زندگی اور موت کا علم بھی کسی کو نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا علم اتنا یقینی ہے، وہ جانتا ہے کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، کون سی نسل میں کون سا جا کر جو ہے وہ کیسا ہوگا، اللہ کو سب علم ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی معبود بنائے گئے ان کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ مرنا، جینا اور اس کے متعلقات، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تمہاری زندگی، اب چونکہ عربوں کے ہاں یہ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ یہ چیز بڑی عام تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ مر گیا تو مٹی ہو گئے، اور یہ بڑا تعجب کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ اٹھیں گے، ہمارے آباء و اجداد جو چلے گئے پھر وہ بھی اٹھیں گے، تو یہ بڑا تعجب تھا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ نہ صرف ان کو اٹھائے گا بلکہ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارا جیسے پہلے وجود نہیں تھا، وجود ہونے کے باوجود تمہیں واپس دوبارہ اسی صورت میں جو ہے وہ ختم کر دے اور تمہارا وجود تک باقی نہ رہے، اور دوبارہ پھر جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ تو سب سے پہلے، جب کچھ نہیں تھا اس وقت وہ تھا، والآخر، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو سب سے آخر میں بھی وہی بچے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان،
ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن سب سے آخر میں پھر وہی ہوگا. والظاہر، اور وہ ظاہر ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے وجود پر دلالت نہ کرتی ہو؟ ہر چیز کے اندر اللہ جل جلالہ کی تخلیق جو ہے وہ کار فرما ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے مظاہر ایسے موجود ہیں جس سے یہ یقین ہو جاتا ہے صاحب بصیرت کو یا صاحب علم کو کہ اللہ ہے. والظاہر والباطن، لیکن ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. والباطن، مخفی ایسا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی دیکھنے کے یعنی اتنا باطن ہے، اتنا جو ہے وہ مخفی ہے کہ شاید اس جیسا کوئی نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، لیکن اس کے باوجود کہ اس کی یہ ساری صفات ہیں وہ ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا ہے. اور علم صرف جو ہے وہ یعنی بڑی بڑی یا کلی چیزوں کا نہیں ہے بلکہ جزیات تک کا اللہ کے ہاں علم ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور بعض جگہ پر دوسرے پر بھی ذکر ہوا ہے کہ زمین کے اندر کوئی دانہ کب تک پڑا رہے گا اور کب جو ہے وہ اس سے کونپل نکلے گی، اللہ کے علم میں ہے. اور اسی طرح باقی بے شمار چیزیں آگے آ رہی ہیں. هو الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ تو وہ ہے جس کی ساری کائنات تسبیح بیان کرتی ہے. وہ کون ہے؟ هو الذی خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق فرمائی زمین کی بھی آسمانوں کی بھی. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. پھر اللہ عرش پر بیٹھ گیا. اللہ نے زمین و آسمان کی 6 دنوں میں تخلیق فرما دی اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز زمین میں داخل ہوتی ہے. وما یخرج منہا، اور کون سی چیز اس سے نکلتی ہے، جو پہلے میں نے مثال دی. وما ینزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے. وما یعرج فیہا، اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے. تو اللہ کے علم میں ہے ایک ایک چیز. اب مفسرین نے یہاں پر یالج فی الارض، زمین میں کون سی چیز داخل ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دانے زمین میں بوئے جاتے ہیں. اسی طرح مردے انسان میں جو ہے وہ دفن کرتے ہیں. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو زمین کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں، ایسے ہی بارش کا پانی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو علم ہے کون سی چیز زمین میں داخل ہو رہی ہے. وما یخرج منہا، اور کون سی چیز اس سے نکل رہی ہے. تو اللہ کو پتا ہے کہ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے. اسی طرح کے اللہ نے پودے اور پھل اور باقی چیزیں جو ہے وہ زمین سے اگائی ہیں. تو یہ اللہ کے علم ہے. وما ينزل من السماء، آسمان سے جو نازل ہوتی ہیں اللہ کے فرشتے اور بارش، اور اسی طرح جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں. وما يعرج فيها، جو آسمان میں چڑھتے ہیں. انسانوں کے اعمال، حدیث میں آتا ہے کہ صبح و شام جو ہے وہ اللہ انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے فرشتے وہ آتے جاتے ہیں زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی. وما يعرج فيها وهو معكم فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معكم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم، جہاں پر بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا. یہاں پر بہت لطیف بحثیں جو ہیں وہ شرعی موجود ہیں. ایک تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے حوالے سے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. اور پھر وہ ثم استوى، 7 دنوں میں زمین و آسمان بنانے کے بعد پھر ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر بھی مستوی ہے. اور پھر آگے جا کر کہا وَهُوَ مَعَكُمْ، اور تمہارے ساتھ بھی ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بالاتفاق، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات جو ہے وہ تو جیسے اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش. اب پھر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے بعد اللہ جو ہے وہ ساری چیزوں کا علم بھی رکھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تم سے بھی واقف ہے. تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو صفات ہیں یہ اللہ ہی کو جیسے لائق ہیں ویسے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل اس کے اوپر پختہ یقین ہو کہ اللہ عرش پر ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو جو ہے وہ تھپڑ مار دیا، بعد میں نادم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا اللہ کے رسول، اگر آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ کیا تم نے،
بلا وجہ جو ہے وہ تم نے لونڈی کو مارا ہے۔ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں اگر اس کو آزاد کر دوں، آپ نے فرمایا پہلے میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ لے کے آیا تو آپ نے ان سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، کہنے لگی اللہ تو آسمان میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔ تو اس نے آزاد کر دیا۔ تو اللہ فی السماء، تو اللہ آسمان میں ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا ثم استوى علی العرش، زمین و آسمان بنانے کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا عرش کیسا ہے، اس کا معاملہ وہاں پر کیسا ہے، کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی ذات کو لائق ہے ویسے ہے۔ ہم نہ تو اس کی کوئی تشبیہ بیان کر سکتے ہیں، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، قرآن کہتا ہے اس کی کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے۔ جتنا علم اللہ نے ہمیں دے دیا اس کے اوپر پورے کا پورا یقین اور ایمان انسان کا ہونا چاہیے، تبھی انسان حقیقی مومن بنتا ہے۔ اور ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی ایک مثال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاند کو دیکھتے ہو، کوئی مشکل ہوتی ہے؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول، یعنی ساری جگہوں پر چاند انسان دیکھ لیتا ہے نا، تو کوئی مشکل نہیں۔ لا تضامون فی رؤیتہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے اور تمہیں دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کسی قسم کی۔ اور یہ چاند کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھتے ہو، یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں کہیں بھی ہوں، آپ وہ چاند جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ سفر کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بھی تمہارے ساتھ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنے باقی ساری جتنی اس کی صفات ہیں اس حساب سے۔ لیکن ثم استوى علی العرش کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے عرش پر مستوی ہونا یقینی، اور پھر اس کے بعد اس کے یہ سارے امور جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے اور اس کے قبضہ میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو پکڑے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو معیت کا لفظ جو ہے نا یہ مع، یہ ہمارے ہاں اصل میں ساتھ کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی بالکل ساتھ بیٹھا ہو۔ معیت عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ مع کا لفظ، اللہ معنا۔ یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، مع۔ تو مع کا مطلب جو معیت ہمارے ہاں بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو معیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی چیز وہ دور بھی ہو لیکن وہ آپ کی معیت میں ہوتی ہے۔ بسا اوقات کوئی چیز آپ سے دور ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں جی آپ جو ہے وہ تگڑے رہے میں آپ کے ساتھ ہوں، حالانکہ آپ اس کے ساتھ ہوتے نہیں، آپ تو بہت دور بیٹھے ہیں، لیکن آپ اس کی فیور میں، آپ اس کے حق میں اور اس کے جو ہے وہ معاملات کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں معہ، میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی معیت تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ جل جلالہ جب چاہے گا تمہیں سر بلند کر دے گا اور جب چاہے گا تم سے جو ہے وہ یہ سارے مشکلات جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ اصل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ تمہارے اعمال ہیں کہ تم کر کے کیا آتے ہو، یعنی اس دنیا میں اس کو تم مانو تو ایسے انداز میں کہ ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرو جیسے ساری دنیا کرتی ہے، اور پھر اس کے بارے میں یہ تمہارا یقینی عقیدہ ہونا چاہیے کہ زندگی موت صرف اس کے ہاتھ میں، یحیی و یمیت، صرف وہی اکیلا ہے جو مارتا ہے یا زندہ کرتا ہے، اور اس کی ہر چیز کے اوپر قدرت یقینی اور حتمی ہے کیونکہ بادشاہ وہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان سے کی بادشاہی اس کے پاس ہے، اور اس زاویے سے کہ وہ سب سے پہلے بھی ہے سب سے آخر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا کنسپٹ ہے وہ اکیلا ہے لیکن یہ ساری چیزوں کا اختیار اس کے پاس موجود ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، دوبارہ پھر بادشاہی زمین و آسمان کی اسی کی ہے، یہ سارا اصل ملکیت اس کی ہے، اور یہ جو اس نے بانٹ دیا ہے اور تمہارے لیے جو ہے مسخر کر دیا ہے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ اصل ملکیت اس کی ہے، زمین کی بھی آسمان کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور معاملے سارے لوٹ کر اسی کے پاس آئیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملے، یعنی جب تک بھی یہ دنیا ہے، چام چل رہا ہے، معاملات ہیں،
تو اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے معاملہ ہو رہا ہے، لیکن آخر پھر سب کچھ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، قیامت بپا ہوگی اور ہر کسی سے جو ہے وہ اس کا معاملہ پوچھا جائے گا اور اللہ ہی کے سامنے جو ہے وہ انسان جواب دے ہوں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اللہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو جو ہے وہ داخل کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے اندر جو چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان اپنے ہی دل میں کوئی چیز سوچے تو کوئی آج تک بھی ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی جو وہ یہ بتا دے کہ ابھی کہ یہ سوچ کیا رہا ہے۔ ابھی اس پر سنا ہے دنیا کام کر رہی ہے کہ سوچوں کو جو ہے وہ پہچانا جائے گا کہ انسان کیا سوچتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی چیز انسان کے پاس نہیں آئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یعنی جب سے ہے وہ انسان کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یعنی وہ ایک اکیلا ہے کہ دن کے اندر رات کو داخل کر دیتا ہے، وہی دن ہوتا ہے لیکن رات اس کے اوپر غلبہ پا لیتی ہے، وہی رات اپنی جو ہے وہ اندھیروں کے اوپر بڑا جو ہے وہ چھائی ہوتی ہے لیکن وہ اس کے اندر دن کو داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ اختیارات کا مالک جو ہے وہ اصلاً وہ ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ایسی ذات جس نے یہ ساری چیزیں جس کے بارے میں تم نے سمجھ لی، اب حقیقت اس کی کیا ہونی چاہیے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول پر بھی جس نے اس سے آ کر تمہیں متعارف کروایا، اس کی حقیقت سے تمہیں آگاہ کیا، اس کی صفات تمہارے سامنے کھول کر بیان کی۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، مما اس چیز میں سے، جعلکم اس نے بنایا تمہارے لیے، جعل اس نے بنایا ہے تمہارے لیے، مستخلفین فیہ تم اس میں وارث ٹھہرے ہو، تم اس میں خلیفہ بنے ہو، تم اس کے جانشین ٹھہرے ہو۔ یعنی انسان جو ہے وہ مال کا جانشین بنتا ہے نا، کسی کا باپ چھوڑتا ہے تو بیٹے کے ہاتھ آ گیا، جو رشتہ دار چھوڑتے ہیں وہ رشتہ داروں کے ہاتھ آ گیا، تو انسان چھوڑ جاتا ہے، لیکن یہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ہوا مما جعلکم، اس نے بنایا ہے تمہیں، مستخلفین فیہ اس میں ایک دوسرے کے وارث اور ایک دوسرے کے جانشین۔ تو اب وہ مال بھی اللہ کا ہے، اس نے تمہیں وراثت میں دے دیا ہے، اب تم اس سے خرچ کرو، انفقو تم خرچ کرو۔ یہ ایمان، چونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اسلام کو جان کے ساتھ ساتھ مال کی بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بھی آزمائش رکھی ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں، جیسا کہ اس سورہ کا نام بھی حدید ہے، آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حدید کو بھی اتارا ہے، تو اس کی بھی ایک خاص مصلحت ہے، وجہ ہے، تاکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ قوت ہو، پاور ہو، تو اللہ نے اس لیے حدید رکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کہتے ہیں کہ تم انفاق کرو، خرچ کرو اس چیز میں سے جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، پس تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر خرچ بھی کرے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ گویا کہ ایمان لانا فی نفسے ہی بہت بڑا اجر اپنے طور پر اجر ہے، لیکن ایمان کا تقاضا کہ جب اسلام کو ضرورت ہو پھر اپنا مال بھی خرچ کرے، پھر اس کے اوپر اور زیادہ اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلاتا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ جس کی یہ صفات تمہارے سامنے بیان ہو رہی ہیں اور جس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس پر ایمان نہیں لاتے؟ اور رسول بھی تمہیں بلا رہا ہے، اس کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اس نے تم سے پختہ عہد بھی لے رکھا ہے۔ اس عہد سے مراد مفسرین نے دونوں طرح کا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس عہد سے مراد وہی الست والا عہد ہے، الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو بنایا اور پھر پوچھا الست بربکم، قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں، اللہ تو ہی رب ہے۔ اللہ نے کہا اب گواہ رہنا، تم نے پھر پھرنا ہے، اب تم گواہ رہنا۔ تو یہ اس سے مراد جو ہے وہ میثاق ہے، وہ جو ہے وہ وعدہ ہے، یا یہ ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو پھر حقیقت میں اللہ کی ذات کا اعتراف کر لیا نا۔ اب اللہ کا اعتراف کرنے کے بعد پھر
अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के ऊपर जो है वो तुम्हारा ईमान मुतज़लज़ल हो, तो ये फिर ईमान का तकाजा पूरा नहीं कर रहा। फिर इसीलिए अल्लाह ने कहा वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम, उसने तुमसे पुख्ता अहद भी ले लिया। अब जब तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया तो गोया कि तुमने उसके साथ अहद कर लिया। इन कुंतुम मोमिनीन, ये अल्फाज जो अगले हैं ये दूसरे जो माना मैंने बयान किया उसकी तक़वियत में आते हैं। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो फिर तुम अल्लाह और उसके अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल तुम्हें बुला रहा है, गोया कि अपने ईमान को पुख्ता करो। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने ये इस्तेदलाल किया है कि शुरू में जो लोग, कुछ लोग तो यानी बिल्कुल खुले दिल से इस्लाम में दाखिल हुए, और कुछ लोग जो है वो हालात का धारा देख रहे पड़ रहा है, इधर भारी हो गया, चलो इधर जो है वो दाखिल हो जाओ, लेकिन वो ईमान की पुख्तगी जो होनी चाहिए थी, या अल्लाह पर तवक्कल और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के साथ लगाओ और अल्लाह की बातों के ऊपर पुख्ता यकीन, वो उतना नहीं था। उनको अल्लाह ने यहाँ पर जो है वो मुखातब करते हुए फरमाया तुम्हें क्या हो गया है, ला तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुके हैं। इसका मतलब है ईमान उस वक्त तक इंसान का कवि और मजबूत नहीं होता जब तक हर हाल में अल्लाह के ऊपर इंसान जो है वो राजी ना हो जाए, या हर हाल में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बात मानने वाला ना हो जाए। तो अल्लाह हालांकि तुम्हें रसूल बुला भी रहा है और तुमने पुख्ता अहद भी कर लिया, ये पुख्ता अहद से मुराद वही ला इलाहा तुम कह चुके। अब इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो फिर तुम्हें जो है वो हकीकी अल्लाह ताला का बनना पड़ेगा। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात, अल्लाह वो है जो अपने बंदे पर बड़ी वाज़े आयात नाजिल करता है। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु, अल्लाह वो है जो नाजिल करता है अला अब्दिही, अपने बंदे पर आयातिन बय्यिनात, बड़ी वाज़े आयात, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाले। लियुखरिजकुम, ताकि वो निकाले तुम्हें मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, और बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नरम और रहम करने वाला है। रऊफ बहुत ज्यादा नरमी करने वाला, और रहीम बहुत ज्यादा रहमत करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने ये आयात उतार कर हकीकत में तुम्हें अंधेरों से जो है वो रोशनी की तरफ जो है निकाला है, और यकीनन ये उसकी बहुत बड़ी रहमत है तुम पर कि उसने बावजूद इसके कि वो तो सारी चीजों का मालिक है, खजाने सारे उसी के हैं, जमीन उसकी, वो अगर ना भी करो तो उसको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन वो रऊफ है, रहीम है। वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया कि तुम खर्च नहीं करते। वमा लकुम, और क्या हो गया तुम्हें, अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, ये कि तुम खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, हालांकि ये वरासत तो अल्लाह की है, जमीन व आसमान जो हैं, वलिल्लाहि मीरास, मीरास अल्लाह की है, जमीन व आसमान सारे के सारे किसकी हैं, मालिक वो है, तो सारे जो बाकी बचेगा तो वो भी तो उसका है। तो ये दुनिया में अब तुम अगर खर्च कर रहे हो तो ये भी हकीकत में तुम्हें जो है वो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के ऊपर जो है वो पूरा भरोसा रहना चाहिए। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, ला यस्तवी मिनकुम, नहीं है बराबर तुम में से, मन अनफक़, वो शख्स जिसने खर्च किया, मिन क़ब्लिल फ़त्ह, फतह मक्का से पहले, मक्का फतह होने से पहले जिन लोगों ने अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के रास्ते में खर्च किया, वो जो शुरू में मैंने बात की थी, यानी हालात के साथ साथ इंसान का जो है वो मामलात में फ़र्क आता जाता है, अजर में फ़र्क आता है। वो लोग जिन्होंने फतह मक्का से पहले मुसलमानों के हालात कैसे थे, कोई यानी अकल जो है ये समझ नहीं सकती थी कि ये भी कभी गालिब आएंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, वकातल, और लड़ाई की अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रजा के लिए या अल्लाह की खुशनुदी के लिए, वो बिल्कुल शीशा पलाई दीवार की तरफ खड़े हो गए। उलाइका आज़म दरजा, ये बहुत बड़े दर्जे वाले, उलाइका आज़म दरजा, इनका दर्जा बहुत बुलंद है, बड़ा अजीम है। मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, अनफकू, जिन्होंने खर्च किया, मिन बादु, इसके बाद, यानी फतह मक्का के बाद, जिन्होंने फतह मक्का के बाद जो है वो खर्च किया, उनसे उन लोगों का दर्जा बहुत बड़ा है जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किया। हालांकि फतह मक्का से पहले खर्च करने वाले या इस्लाम लाने वाले लोग जो हैं वो इंतहाई जो है वो कसम परसी की हालत में रहने वाले और बहुत माल पैसे वाले भी नहीं हैं। सारे के सारे अगर देखे जाएं तो फकीर किस्म के लोग या छोटे या नौजवान किस्म के लोग जो है मुसलमान हुए। तो अब उन्होंने जो खर्च किया तो कितना किया होगा, बहुत थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा अल्लाह की नजर में बहुत ज्यादा है और उनका दर्जा और मुकाम बहुत बुलंद है। मिन बाद व कातलू, और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में किताल किया। वकुल्लन,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے بعد میں کیا ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے گا. وَكُلًّا، اور دونوں کو، دونوں فریقوں کو، جنہوں نے پہلے کیا اور جنہوں نے بعد کیا، اور ہر ایک کو، ہر ایک کے ساتھ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا. اللہ ہر کسی کی بھی نیکی اللہ ضائع نہیں کریں گے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر کسی کے ساتھ اللہ نے اچھائی اور بہتری کا جو ہے وعدہ کر رکھا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام یقیناً اپنی تمام صفات کے ساتھ، اپنے تمام جتنے بھی اختیارات ہیں اس کے ساتھ، وہ انسانوں کی خیر خواہی ہی کرتا ہے. اور انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کہے انسان وہ کرے، اور جس سے اللہ روک دے اس سے رک جائے. جب ضرورت ہو اللہ کے دین کی خدمت کی تو چاہے جان سے ہو چاہے مال سے ہو، انسان دریغ نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.